अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त चीखो पुकार सुनाई दे रही है। आप पूछेंगे कि कौन सी चीखो पुकार, कहाँ से? एक तो हिंदुस्तान के ईवानों में लोकसभा में तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हो रहा है। राहुल गांधी बरस पड़े हैं नरेंद्र मोदी पे, जो प्रधानमंत्री हैं। खिफ़्फ़त नहीं मिटाई जा रही भारत से इबरतनाक शिकस्त जो उन्हें पाकिस्तान से हुई ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की सूरत में। अब बौखलाहट का ये आलम है कि राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा हैं भारत के, उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के एटमी असासे उनके लिए ख़तरा है और IAEA की तहवील में दिया जाए। तो ये बौखलाहट का मुजाहरा हिंदुस्तान इस हद तक कर रहा है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की मेज़ पे आने से ठुकरा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नर्व्स का टेस्ट ले रहे हैं कि ये जंग मंदी मोदी के ट्रंप के कदमों में बैठने की वजह से हुई। तरले मिनतों पे उतर आया था हिंदुस्तान, चूँकि बरसात हो रही थी मिसाइलों की। नहते बच्चों मासूम औरतों का हमने बदला तो लेना था, रिटेलिएशन नहीं थी पाकिस्तान की तरफ से। हमने अपना दिफा किया था और उसकी हीट दिल्ली के ईवानों में, उसकी हीट उधमपुर एयरबेस में, मुख्तलिफ फ़ौजी ठिकानों की सूरत में, उगलती हुई आग और बारूद की सूरत में हिंदुस्तान को महसूस हुई है। अभी तो वो दिखाने के काबिल नहीं है। कल से जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो लाशें उनके फ़ौजियों की, अब उनकी चिता जलेगी। उनके ख़ानदान वाले धाड़े मार मार के रो रहे हैं कि मोदी ने उनके जवानों का खून अर्जा कीमत पर ये झोंका है आग के अंदर। ये वो सवालात हैं कि हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं। वहाँ पे शाम के जो सदर हैं मोहम्मद अल जौलानी, उनसे मुलाकात हुई है, मोहम्मद बिन सलमान से। और शाम पर से पाबंदियाँ उठ गई हैं। ये क्या होने जा रहा है? और इसके अलावा कतर के जो शेख है, उन्होंने एक बेशबहा कीमती जहाज़ भी ट्रंप को तोहफे में देने का इंदिया दिया है। तो ये जो गेम चल रही है इस वक्त वहाँ पे, उसके असरात गज़ा पे क्या पड़ेंगे? गज़ा में फिर ब्लैकआउट है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत अभी तक खुशियों के शादियाने बजा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसमें हमारे बहुत सारे हीरो निखर के सामने आए, एयरफोर्स के, आर्मी के, पायलट्स। इन सब इश्यूज़ को लेके आज हमने इंतहाई अहम शख्सियत को दावत दी है। बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं सियासत का, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं अक़लियती उमूर के। और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप इनको आम आदमी के साथ रोड पर, प्रेस क्लब में, TV टॉक शोज़ में देखेंगे। मेरी मुराद वर्ल्ड माइनॉरिटी अलायंस के चेयरमैन मोहतरम जूलियस सालिक अलमारूफ जे सालिक साहब। बहुत शुक्रिया जे सालिक साहब आपकी आमद का। ये बताएं, आप अभी US से होके आए, एक तो उस दौरे का मकसद बताइए, वहाँ पे क्या हालात हैं, गज़ा के हवाले से लोगों के अंदर क्या राय है। दूसरा, जो पाक भारत जंग हुई है अभी, और इसमें अल्लाह ने हमें फ़तह और नुसरत अता फरमाई है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ, खुदा उनका शुक्र है लाख लाख, कि गज़ा के बारे में अमेरिका के जो पाकिस्तानी भी हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, गज़ा के बारे में तो तमाम जो वहाँ यानी पाकिस्तानी के अलावा इंसान दोस्त हैं, अमन पसंद लोग हैं, वो तो हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में वहाँ पर एहतजाज करते हैं और करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वहाँ यहाँ पर जो जंग के हालात, जब मैं क्योंकि मैं पाकिस्तान से मैं वापस आ गया था, जंग जो है मेरे सामने हुई है। मैं समझता हूँ कि ये परवरदिगार ने हमारी दुआओं से, हमारे जो मौला ने जो हम पे, क्योंकि उन्होंने बदनसीबी ये है कि उस हिंदुस्तान की बदबख्ती है कि उन्होंने निहत्थे लोगों पर, बच्चों पर उन्होंने जो जुल्म और ज़्यादती की है, यानी वो उसका खमियाजा तो उन्हें मिलना ही था। और खुदावंद ने उन्हें यानी मतलब उन मासूम बच्चों पर रात के अंधेरे में उन पर, यानी ये असूल है कि जंग का, अगर आपने डिक्लेयर करनी थी जंग तो आप डिक्लेयर करके जंग का करते, ताकि लोग जो हैं वो अपने यानी, लेकिन उन्होंने निहत्थे लोगों को, सोए हुओं को किया। खुदावंद ने उनको इतनी इबरतनाक सज़ा दी है। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब को अब तक रिज़ाइन कर जाना चाहिए था। यानी रिज़ाइन क्या, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम वहाँ पर यानी हमारी जो हिंदू कम्युनिटी में यानी शेड्यूल कास्ट है, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, यानी उन्हें सबको, यानी मोदी को वहाँ से अगर अपने मुल्क को बचाना है, कि मोदी को बचाना है, अगर मोदी को बचाना है तो मुल्क बर्बाद हो रहा है,
تو مودی کو فوری طور پر ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ اتنی عبرتناک سزا میرا خیال ہندوستان کو جو ملی ہے اس سے یعنی اس وقت دنیا پوری دنیا جو ہے وہ ہماری طاقت پر اس لیے ناز کر رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی فائٹر ہیں وہ مولا کا نام لے کر جاتے رہے. اگر وہ کرسچن یعنی وہ گیا وہ بھی بائبل پڑھ کے گیا ہے، یعنی ہم دعا خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، یعنی اللہ پر یقین رکھنے والے، تو ڈیفینیٹ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ تھا اور ہمیں جو فتح دی ہے یہ ایک فتح مبین ہے. ہاں، یہ بتائیں کامران مسیح کا نام نکھر کے سامنے آیا ہے. جی. ینگ پائلٹ ہے، اس کے گھر جب پہنچے استقبال ہوا، فوجیوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پبلک نے جو پیار دیا، تو کہیں نہیں لگا کہ یہاں مذہب کی تفریق ہے. جو ہندو معاشرے میں سارے مسلم مسیح بھائی اکٹھے جشن منا رہے تھے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو آپ کو جب آپ نے پاکستان بنایا تھا تو اس وقت دو قومی نظریے تھے. ایک نظریہ یہ تھا کہ برہمن جو ہے وہ اس کے اندر ذات ہے، نسل ہے، رنگ ہے، مذہب کا امتیاز کرتا ہے. اسلام میں چھوت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، تعصب. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جب حضور پاک سے پوچھا کہ مدینہ شریف میں وفد آیا ہے تو نجران کے مسیحوں برادری کا، تو بالکل نماز کہاں کروائیں گے؟ مسجد نبوی میں. تو آپ نے کہا کہ دروازے کھول دیے. دروازے کھول دیے. تو اسلام میں چھوت نہیں ہے. کاش کہیں یہ مساق جو ہمارے ساتھ ہوئے، عہد ہوئے ہیں، میثاق مدینہ، مساق مدینہ تو ایک ہے، 6 مساق اور ہیں. جی بالکل. اگر ان ساروں کی ڈیٹیل ہم مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو یہاں پر کوئی چھوٹے موٹے جو ہلکے پھلکے معاملہ یہ سالک کے نزدیک میثاق مدینہ ہماری بقا بن سکتا ہے اس سوسائٹی. بالکل یہ مساق مدینہ ہی ہے جو 1400 سال جو آج انٹرفیت کی باتیں کر رہے ہیں نا، انٹرفیت تو 1400 سال پہلے ہی. اور اب یہ صرف یہ کہ لوگوں نے اس کو نیا ایک نام دے کے، لیکن یہ مساق مدینہ پہلے، یہاں تک کہ حضور پاک نے حضرت عمر فاروق نے اس وقت کہا تھا کہ میرے دور میں یعنی 1,44,000 مربع فٹ کے وہ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے دور میں ایک کتا بھی وہ جدلہ کے اندر فوت ہو گیا تو میں مجھے حساب دے. تو کاش یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی آن دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، ان کے رہن سہن دیکھیں، ان کے بس اب میں کیا کہوں، آپ جانتے ہیں کتنے ایکڑوں میں رہ رہے ہیں. یہ کیا اسلام کے پیروکار ہیں؟ جی سالک صاحب، خلافت پہ آؤں گا. حضرت عمر کی آپ نے بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور میں یروشلم میں ایک جو گرجا تھا اس کو مسمار کر دیا گیا. آپ نے دوبارہ تعمیر کروایا کہ یہاں پہ مسجد جو ان کا معبد ہے وہی رہے گا. یہ انکلوسیو ماڈل خلافت میں تھا. ہم نیشن سٹیٹ میں بٹ گئے، ہمیں مار پڑ گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا احیاء ہو تو ساری کمیونٹیز مل کے رہ سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر بات اس وقت جب پاکستان بنایا گیا تھا تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان جب گورنر جنرل کے لیے نامزد ہوئے تو اس وقت جگندر لال منڈل جو تھا وہ صدارت کر رہا تھا. یعنی لا منسٹر جو پہلا لا منسٹر جگندر لال منڈل. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یہ وہ شیڈول کاسٹ جو تھے ان کے ساتھ بھی چھوت ہوتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی چھوت ہوتا تھا، کرسچنوں کے ساتھ بھی چھوت ہوتا تھا، سکھوں کے ساتھ بھی. تو یہ ہم نے مل کے ایک پاکستان بنایا ہے. یہ ایک گلدستہ ہے اور سب نے مل کر اسے بچانا ہے. اور پاکستان یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جو نہیں تھا، یہ اسلامی عوامی جمہوریہ پاکستان تھا. بعد میں ایوب خان صاحب نے آ کے اس کو اسلامی یعنی وہ اسلام جو ہے وہ ناموں سے رکھنے سے نہیں بنتا، واہ، نظریے ہونے چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطر میں نور. کیا خوبصورت بات. یعنی حقوق کے لباد، سر ذرا اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں، بچوں کو پتہ چلے کہ حقوق کے لباد کیا چیز ہے. حقوق العباد بندوں کے حقوق جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے. اور سیدنا فاروق اعظم کی میں مثال دوں، ایک مسیحی تھا جو بزرگ تھا، بھیک مانگ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ پیسے گزر اوقات کے نہیں ہیں. فرمایا کہ معافی بھی مانگی اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری جوانی میں تمہاری خدمات لیں، اب اکیلا نہیں چھوڑیں گے. بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا. یہ ہے حقوق العباد خلافت راشدہ میں. جی بالکل. اور یہی جو اسلام کی، اور آپ اس مسیحیت میں بھی جائے، مسیحیت میں اگر بائبل کو پوری سٹڈی کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے 32-25 باب میں کہ ابن آدم جب تخت عدالت پر آئے گا تو ہم سے کیا پوچھے گا؟ میں بھوکا تھا تم نے کھانا کھلایا، میں پیاسا تم نے پانی پلایا، میں ننگا تھا تم نے کپڑا پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری خبر گیری کی، میں قید میں تھا تم میرے پاس آئے. اس وقت بتھیرے آ کے کہیں گے آئے خداوند ہم نے بڑی دعائیں کی، بڑی بدروئیں نکالی. وہ اور خداوند نے یعنی ابن آدم کیا کہے گا؟ آئے معلوم ہو میں تمہیں جانتا تک نہیں. یعنی حقوق لباد جو ہے
کیا مسیحوں کے دل بھی اسی طرح روتے ہیں کشمیری عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں مسلمانوں پہ جو غزہ میں ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل یعنی آپ کو پتہ میں نے اس پر کتنے احتجاج کیے، یعنی سروں میں راکھ ڈالی ٹاٹ اوڑے، اس لیے کہ مطلب یہ ظلم ہو رہا ہے، یعنی اتنی بڑی. آپ نے راکھ جب ڈالی تھی میرے خیال میں اس وقت بھی غزہ کے حوالے سے جی کشمیر جی کے ہاں جی کشمیر کے حوالے سے تو ہم نے بہت پروٹیسٹ کیے نا، بلکہ یہ جو ابھی جو جنگ کے 2 ریلیاں جنگ کے لیے بھی ہم نے یعنی سالیڈیرٹی کے لیے پاک فوج کو ایک حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے سالیڈیرٹی کی. تو بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کی رہن سہن دیکھیں سر. اگر ان کے بچوں کے کھانے پینے دیکھیں، یہاں تک کہ ان کے کتوں کے جو گوشت آتے ہیں وہ اس کا حساب رکھیں نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب تک لیڈر مخلص نہیں ہوں گے. پاکستان میں خداوند نے ہمیں بڑا ایک پیارا ملک دیا ہے. یقین جانے میں پوری دنیا گھوما ہے، یعنی سارا جاپان وغیرہ امریکہ وغیرہ، پاکستان جیسا لینڈسکیپ جو اس میں پیار اور محبت ہے، سبحان اللہ. ماں کے پاؤں تلے کا جنت کا جو تصور ہے، یقین جانے اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں حالانکہ گرین کارڈ میں وہاں رہ سکتا ہوں، لیکن جو میں یہاں میری 77 ایج ہے اور خدا کا شکر ہے پراؤڈ ہوں. ایک زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اصل لیسن نہیں، جی کرائے کا گھر ہے. میں آپ کو یاد ہے کہ میں پورے پاکستان سے الیکٹ ہوا ہوں، 33,000 پولنگ اسٹیشنوں سے. اس وقت نہ آپ کے واٹس ایپ ہوتے تھے، نہ ای میل ہوتی. آج بھی اگر ہمارے حکمران جو ہیں، اگر خدا کرے ان کے آگے ان کے پاس جو ایکسٹرا دولت ہے نا، اس میں سے صرف 70% دے دینا بیت المال میں. اچھا جے سالک صاحب یہ بتائیں، مودی نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کشمیر کے مدعے پہ کہا آزاد کشمیر پہ بات ہوگی، مقبوضہ پہ نہیں ہوگی. تو مودی کہیں دماغی کیفیت اس کی مجھے لگتا ہے پینک اٹیکس ہیں. اس کو آپ کیا پیغام دیں گے پاکستان کی میں تو یہی کہتا ہوں کہ مودی صاحب اس وقت کیونکہ ستارہ ان کے گردش میں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک بچہ جو بائبل پڑھ کے گیا ہے، اور اس کا مطلب کہ خداوند اس کے ساتھ ہے. مودی صاحب جو ہے اصل بات ہوتی ہے کہ خاندانی بیک گراؤنڈیں ہوتی ہیں. اچھا ہاں، اس کی بیچارے کی جو بلڈ ہے نا پیچھے ریلیشن، اس کی بیک گراؤنڈ بیچارہ وہ جو آپ کو پتہ ہے نا، اس کا تو اس کو مولا نے وہ نعمت بھی نہیں دی جو بچوں کا تصور سے بچوں پر بم جو مارا ہے، اسے شرم آنی چاہیے. میں اب اس کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں. میں تو کہتا کہ اس کو ریزائن کر جانا چاہیے، ورنہ بڑی ذلت ہوگی اس کو. پوری دنیا میں ذلت ہو رہی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے ہاتھ نہیں ملایا اس نے، وہ اپنا فرانس کے صدر نے وہ بیٹھا ہوا ہے جی، وہ وائرل ہو گئی ہے وہ. ہاں، وہ مودی کو ہاتھ نہیں ملایا. ہاں، مودی اٹھا ہے، اسے ہاتھ نہیں ملایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا بھی ناراض ہے اس سے پروردگار بھی ناراض ہے. یہ بتائیں 4 گنا 10 گنا عددی برتری، رافیل ٹھس ہو گئے، S-400 رشین سسٹم، اور اتنا بڑے وسائل، $86 بلین بجٹ ان کا ہے، 16 ہمارا ہے. کتنا فرق. تو یہ جنگ جو پاکستان نے جیتی، اس کی مین سورس آف انسپریشن کیا تھا؟ سر بات یہ کہ وہی تھا. وہی ہے جو نظام ہستی چلا، وہی خدا ہے. بات اور پھر دیکھیں مروایا کس سے، جیسے چونٹی سے ہاتھی مرواتا ہے. اب دیکھیں کہ مروانے، وہ دیکھیں نا کامران بشیر، ایک مائنورٹی کا بندہ، مولا نے دیکھے کس سے مروایا، اندازہ لگائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے، اچھا کچھ بہت سارے لوگ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ جی وہ اپنا وہ مسلمان ہو گیا ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے. یہ اس پر حکومت ہے، یہ جو اس قسم کی، یعنی میں ایک کرسچن ہو کر جی آپ اسلام کی پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور یہ یعنی میں بہت سے لوگ جو ہیں کہ جی وہ مسلمان کا میں نے کہا ہے پکے ایمان والا. ہم اگر اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. سالک صاحب نے یہاں کہا تھا ختم نبوت پہ اور میثاق مدینہ کے آپ وکیل ہیں. جی بالکل آپ وکیل ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہوا ہے. بالکل آپ کو پتہ ہے نا وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا میثاق مدینہ پر ہی، تو ہم انہی کی وجہ سے تو قائل تھے ان کے. رائٹ آف سٹیزن شپ، رائٹ آف لیونگ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحی برادری کو ہر قسم کے حقوق عطا کر دیے، تو کون مائی کا لال ہے ان سے چھیننے والا یا زور زبردستی کرنے والا؟ آپ کو قبول ہے نا یہ بات؟ اب اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم ابراہمک ریلیجن جو ہے اس میں کامن چیزیں جو ہیں
ایک خدا کے ماننے والے سچائی میں ایک ہیں، عدل میں، مساوات میں، جسٹس میں۔ جے سالک افواج پاکستان کے حوالے سے کیا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے، فضاؤں میں ہمارے شاہین تھے اور انہوں نے ہماری حفاظت فرمائی؟ بالکل ڈیفینیٹ وہ ہمارے مطلب ہے کہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ساری قوم سو رہی تھی جب انہوں نے اس کو اٹیک کیا اور خداوند نے ہمارا ساتھ دیا۔ ہم بڑے کل یوم تشکر بھی ہے، ہم ویسے ہم یوم یعنی جو شہید ہوئے ہیں ہمارے تقریباً میرا خیال 36 ہوئے، 50 کے قریب 50 کے قریب ہے، اس میں بچے بھی ہیں۔ ہم تو یوم شہیدوں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے اور یوم تشکر بھی منائیں گے۔ کل ہم نے پروگرام رکھا ہوا۔ ہمارے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر جی فجر کا وقت انہوں نے سلیکٹ کیا، جی اور جس دبنگ انداز میں انہوں نے جواب دیا، مودی صدیوں تک یاد نہیں یاد رکھے گا۔ بالکل۔ دیکھیں ایک تو ارلی مارننگ جو انہوں نے وہ ٹائم ہی وہ تھا، یعنی جس میں پروردگار سے ڈائریکٹ ہونے کا ایک موقع ملاقات ملتا کا لمحہ۔ لمحات ہوتے ہیں۔ مولا نے ہم سے وہ کام لیا کہ جو تاریخ نے ایک انقلاب ہے، یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے کہ تاریخ میں آپ نے یعنی فتح وہ حاصل کی ہے جو یعنی صدیوں کا دنیا میں چرچے ہیں، چرچے ہیں اس وقت، پرچم سربلند ہے ہاں، پاکستان سربلند ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ جے سالک کیا دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر اور غزہ کا مستقبل؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے، کیونکہ آپ کی جو پاور شو ہوئی ہے، اس سے آپ کا وہ جو اپنا جو ہمارے کشمیری ہیں ان کا بھی حوصلہ بڑا ہے، اس کی بات ہونی ہی بڑی بات ہے۔ یہ اس وقت جو منہ پر آئی ہے نا، اور ٹرمپ کے منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ بھی مطلب کشمیریوں کی بھی بات ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سلوگن ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں پاکستان کے فیوچر کو اس جنگ کے بعد اس کانٹیکس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آخری سوال۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں یعنی اپنے یہ جنگ کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیشنلزم کی طرف آنا تھا۔ یہ کامران بشیر کی وجہ سے ہم نیشنلزم کی طرف آ گئے ہیں، ورنہ ہمیں بڑی یعنی وہ تھے دوریاں فالٹ لائنز تھی، تو اب یہ ہے کہ پتہ چلا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ واہ، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جے سالک صاحب، بہت خوبصورت اینڈ ہوا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور پاکستان میں ایک مسیح کمیونٹی جو ورلڈ مائنورٹی الائنس کے چیئرمین بھی ہیں جے سالک، انہوں نے مودی کو للکارا ہے، چیلنج کیا ہے، اور صبح کے وقت بڑی خوبصورت باتیں ہوئیں کہ جب بندے کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ سلیکشن تھی آرمی چیف کی۔ کامران وسیع ایک ہیرو کے طور پر، پاکستانی کے طور پر ابھرے ہیں، اور جیسے جے سالک صاحب کا کہنا ہے کہ ہم جو آپس میں بکھرے ہوئے تھے، اس واقعے نے ہمیں جوڑ دیا ہے، متحد کر دیا ہے، یکجان کر دیا ہے۔ اب ہماری توجہ، ہمارے سامنے بہت سارے اور چیلنجز ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جہالت ہے، ان سب سے نپٹنا ہے ایک قوم بن کے، اور قوم بنیں گے جب میثاق مدینہ ٹریٹی جو ہے اس کی صورت میں ہمارا نظام آگے چلے گا۔ باقی ساری کمیونٹیز اتنی ہی پاکستانی اور رسپیکٹیبل ہیں جتنے کہ پاکستانی مسلمان ہیں۔ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ریاست مدینہ میں یہی ماڈل تھا۔ ہم جب مل کے ایک قوت بنتے ہیں تو پھر دشمن پہ چڑھائی ہوتی ہے، اسے صدیوں تک یاد رہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔